9वां मसला, हुक्म तारिक सलाह। नमाज तर्क करने वाले का हुक्म क्या है? नमाज छोड़ने वाले का हुक्म, तारिक सलात का हुक्म। इस्लाम के दायरे में बचे रहेगा या निकल जाएगा? ईमान उसका सलामत रहेगा या ईमान से हाथ धो बैठेगा? ये देखना है आज। तो कहते हैं, मन तरक सलात जाहिदा लिउजूबिहा फहुव काफिरुन मुर्तद्दुन। अगर कोई आदमी नमाज छोड़ता है जाहिदन लिउजूबिहा, नमाज की फर्जियत का इनकार करते हुए, नमाज नहीं पढ़ रहा है और कह रहा है कि नमाज फर्ज नहीं है, नमाज वाजिब नहीं है, तो अगर ऐसा किसी ने किया कि नमाज की फर्जियत का इनकार कर दिया तो फहुव काफिरुन मुर्तद्दुन, तो वो काफिर है, दायरे इस्लाम से खारिज है, मुर्तद है। लिअन्नहु मुकज्जिबुल लिल्लाहि व रसूलिही व इजमाइल मुस्लिमीन, इसलिए कि वो झुठला रहा है अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को और मुसलमानों के इजमा को। सबका इनकार कर रहा है, अल्लाह की बात का इनकार कर रहा है, रसूल के फरमान को झुठला रहा है, मुसलमानों का इजमा छोड़ रहा है। तो काफिर कौन होगा? कौन सा तारीक सलात? जो उजूबे सलात का ही इनकार करे, जो नमाज की फर्जियत का मुनकिर हो, तो वो काफिर है, मुर्तद है, अल्लाह रसूल को झुठलाने वाला है, मोमिनों के इजमा से भागने वाला है। अच्छा, ये तो पहली चीज वाजह हो गई कि फर्जियत का इनकार करना ये बहुत संगीन जुर्म है। ये आदमी को दायरे इस्लाम से बाहर कर देता है। वो अम्मा मन तरकहा तहाउनन व कसला फसहीह अन्नहु काफिर। और अगर किसी आदमी ने नमाज तर्क की है सुस्ती और काहली बरतते हुए, तो सही बात यह है कि वो काफिर है। सही बात यह है कि वो काफिर है। सही बात का मतलब यह हुआ कि इस पे सबका इत्तेफाक नहीं है, सब नहीं कहते हैं कि काफिर है। कुछ लोग कहते हैं कि काफिर नहीं है। काफिर वही होगा जो फर्जियत का इनकार करे। लेकिन सही बात यह है, हदीसों को देखने से अंदाजा होता है और फुकहा मुहद्दिसीन की सख्तियों से, कि अगर नमाज छोड़ रहा है कोई आदमी बिल्कुलिया, भले फर्जियत का कायल है, भले कहता है कि हाँ नमाज फर्ज है मोमिनों पर और नमाज पढ़नी चाहिए, लेकिन मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं जो है बहुत मशगूल रहता हूँ, मैं ऑफिस में दिन भर रहता हूँ, थक जाता हूँ, रात में नहीं पढ़ पाता हूँ। अगर ये बहाने हैं, ये हीले हैं, ये काहली और सुस्ती और लापरवाही है नमाज के ताल्लुक से, तो फस्सही अन्नहु काफिर, सही बात यह है कि वो भी काफिर है। इज़ा कान तारिक लहा दाइमन व बिलकुल्लिया, अगर हमेशा नमाज छोड़ रहा है और बिलकुल्लिया छोड़ रहा है, यानी पूरी नमाजें छोड़ रहा है, 24-24 घंटे गुजर जाते हैं, 5 वक्त की नमाज आके चली जाती है और इसे एहसास तक नहीं होता है, तो ऐसा आदमी भले फर्जियत का कायल हो, लेकिन ये काफिर है। जो लगातार नमाजें छोड़े और सारी नमाजें छोड़े, भले काहली और सुस्ती की वजह से छोड़ता है, भले फर्जियत का कायल है, लेकिन वो दायरे इस्लाम से निकल जाएगा। लिक़ौलिही तआला अनिल मुशरिकीन,
اللہ تعالیٰ کے مشرکین کے بارے میں فرمانے کی وجہ سے کہ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ توبہ کر لیتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب یہ تمہارے بھائی ہیں دین میں۔ دینی بھائی یعنی جو ایماندار ہو، ایمان اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہو، مومن بھائی۔ اگر یہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تب یہ دینی بھائی نہیں ہیں تمہارے۔ تو فدل علی انہم ان لم یحققوا شرط اقامت الصلاۃ فلیسوا بمسلمین ولا اخوۃ لنا فی الدین۔ تو یہ آیت دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اگر وہ لوگ اقامت صلاۃ والی شرط پوری نہیں کرتے ہیں، فلیسوا بمسلمین، تو مسلمان ہیں ہی نہیں، ولا اخوۃ لنا فی الدین، اور نہ ہی وہ دینی ہمارے بھائی ہیں، اور نہ ہی دین میں وہ ہمارے بھائی ہیں، نہ وہ مسلمان ہیں، نہ وہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ اگر نماز کی شرط انہوں نے پوری نہیں کی، اقامت صلاح، اللہ تعالیٰ نے شرط لگائی، کہا اگر توبہ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تب یہ تمہارے ساتھ ہیں دین میں۔ لیکن اگر انہوں نے اقامت صلاۃ کی شرط پوری نہیں کی ہے، لم یحققوا شرط اقامت الصلاۃ فلیسوا بمسلمین، تو یہ مسلمان نہیں ہیں، ولا اخوۃ لنا فی الدین، اور نہ ہی ہمارے دینی بھائی ہیں۔ ولقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دلیل تو ہو گئی ان کے کفر کی، اور دوسری دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے کہ العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ عہد و پیمان جو ہمارے اور ان کے بیچ میں ہے وہ نماز کا ہے۔ جو اسلام اور کفر کے درمیان عہد و پیمان ہے، عہد ہے، وہ نماز کا عہد ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، تو جس نے نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے اس فرمان کی وجہ سے، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بلا شبہ آدمی اور شرک اور کفر کے بیچ میں ترک صلاۃ کا فرق ہے۔ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان ترک صلاۃ کا فرق ہے بس۔ اگر نماز پڑھتا ہے تو مومن ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ پھر کافر ہے۔ اب تیسری حالت یہ بتا رہے ہیں، پہلی تو یہ ہو گئی کہ فرضیت کا اگر انکار کیا ہے تب تو کافر ہے بالاتفاق، اور اگر لاپرواہی کر رہا ہے اور مسلسل چھوڑ رہا ہے، ساری نمازیں ترک کر رہا ہے، تو صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ وہ بھی کافر ہے۔ اس کی دلیل دی قرآن سے، وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اور حدیث دو پیش کی ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ اب نماز چھوڑنے والوں کی تیسری حالت یہ ہے کہ اما من کان یصلی احیانا ویترک احیانا او یصلی فرضا او فرضین فالظاہر انہ لا یکفر، تو رہا وہ آدمی جو کبھی کبھی نماز پڑھتا ہے اور کبھی چھوڑ دیتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے، او یصلی فرضا او فرضین، یا ایک فریضہ ادا کرتا ہے یا دو فریضہ ادا کرتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے۔
یا کیفیت اس کی یہ ہے کہ 2 4 روز پڑھتا ہے اور 2 4 روز بھولا رہتا ہے، یا 5 وقت کی نمازوں میں ہی کبھی ایک وقت کی پڑھ لیا، دوسری وقت کی نہیں پڑھا ہے، ظہر پڑھ لیا اور عصر میں سوتا رہا ہے، مغرب ادا کر لی ہے اور عشاء میں ہوٹلوں پر دوستوں کے ساتھ کہے لگاتا رہا ہے، تو ایسا آدمی کیا ہے؟ کیا اس کو بھی کافر کہیں گے جو کبھی پڑھتا ہے اور کبھی چھوڑتا ہے، ایک وقت کی پڑھ لیتا ہے ایک وقت کی نہیں پڑھتا ہے؟ فظاہر انہ لا یکفر، تو ظاہری بات یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا، لأنہ لم یترکها بالکلیہ، کیونکہ مکمل طور پر نماز کو نہیں ترک کیا ہے، کما ہوا نص الحدیث، جیسے کہ حدیث کا نص ہے، حدیث میں عبارت ہے من ترک الصلاۃ، ترک الصلاۃ، تو اس میں الف لام جو ہے یہ عموم کا ہے، یعنی بالعموم بالکلیہ نماز کو چھوڑتا ہے، تو حدیث میں ہے ترکو الصلاۃ ہے، صلاۃ نہیں ہے، الصلاۃ ہے۔ صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نماز اگر چھوڑ دی، ایک وقت کی بھی نماز اگر چھوڑ دی تو وہ کافر ہے۔ صلاۃ کا ترجمہ نکرہ کریں گے تو کہیں گے کوئی بھی نماز، لیکن الصلاۃ اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے پوری نمازیں چھوڑی ہیں، الصلاۃ مکمل نماز جس نے چھوڑی، فہذا ترک صلاۃ لا الصلاۃ، تو یہ جو کبھی کبھی پڑھتا ہے تو اس نے نماز چھوڑی ہے، پوری نماز نہیں چھوڑی ہے، کچھ نمازیں ترک کی ہیں، لا الصلاۃ، الصلاۃ نہیں چھوڑا ہے بلکہ صلاۃ چھوڑا ہے، ساری نمازیں نہیں ترک کی ہیں بلکہ کچھ نمازیں چھوڑی ہیں، تو والاصل بقاء الاسلام، اصل یہ ہے کہ اس کا اسلام باقی رہے گا، فلا نخرجه منه الا بیقین، ہم دائرہ اسلام سے اسے نہیں نکال سکتے مگر پورے یقین کے ساتھ، فما ثبت بیقین لا يرتفع الا بیقین، تو جو چیز ثابت ہو جائے یقین سے تو وہ نہیں ہٹے گی نہیں جائے گی مگر یقین ہی سے، اگر ایمان کسی کا بالیقین ثابت ہے تو یقینی طور پر ہی اگر کوئی کام کرے گا تبھی جا کے وہ دائرے اسلام سے نکلے گا، یقین یقین ہی سے جائے گا، یقین شبہ کی بنیاد پر نہیں زائل ہو سکتا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں فما ثبت بیقین، تو جو یقین کے ساتھ ثابت ہے، لا يرتفع الا بیقین، تو وہ نہیں اٹھے گا مگر یقین ہی سے۔ اب اس کے بعد الباب الخامس فی صلاۃ التطوع وفیہ مسائل، حکم و تارک الصلاح ہو گیا، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے یہ جانا کہ اگر کسی نے فرضیت کا انکار کیا ہے تو وہ بالاتفاق کافر ہے، مرتد ہے، اگر کوئی خاتون ایسے مرد کی زوجیت میں ہے تو اب اسے الگ ہو جانا ہے، اب اسے وراثت میں حصہ مرد کو نہیں ملے گا، اب اسے قبرستان مسلمانوں کی نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ کافر ہے، اللہ کی کلام کو جھٹلایا، نبی کے فرمان کو جھٹلایا، مسلمانوں کے اجماع کا انکار کیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی لاپرواہی اور سستی اور کاہلی میں چھوڑتا ہے تو بھی صحیح بات یہ ہے کہ وہ ہے کافر، اگر پوری نمازیں چھوڑتا ہے ہمیشہ چھوڑتا ہے تو، لیکن اگر کبھی پڑھ لیتا ہے کبھی چھوٹ جاتی ہے، ہفتہ بھر پڑھا ہے ہفتے بھر کے تک لاپرواہی دنیا میں کھو گیا ہے، لاپرواہی برتا ہے، یا فجر پڑھ لی ہے تو ظہر نہیں پڑھ پایا، ظہر پڑھا ہے تو مغرب نہیں پڑھ سکا،
تو اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو یہ پوری نماز چھوڑنے والا نہیں ہے، کچھ نماز چھوڑتا ہے، اور کچھ نماز چھوڑنے سے آدمی کافر نہیں ہوگا، اس لیے کہ ایمان اس کا یقینی ہے۔ تو یہ یقینی چیز تبھی جائے گی جب اس کے مقابلے میں کوئی یقینی چیز آ جائے۔ الباب الخامس، کتنا وقت ہوا؟ ابھی ٹائم۔ الباب الخامس، پانچواں باب، فی صلاۃ التطوع، تطوع یعنی نفلی نمازوں کے بارے میں، نفلی نمازیں، اس میں بہت سے مسائل ہیں، تو نفلی نماز کے بارے میں یہ پانچواں باب ہے، اور پانچواں باب ہمارا نفلی نماز کے تعلق سے۔ نفلی نماز سے مراد کیا ہے؟ کل طاعت لیست بواجبہ، ہر اطاعت جو واجب نہیں ہے وہ نفل ہے۔ پہلا مسئلہ اس کی فضیلت اور حکمت، اس کی مشروعیت کی حکمت کیا ہے؟ تو نفل نماز کی فضیلت یہ ہے کہ التطوع بالصلاة من افضل القربات بعد الجہاد فی سبیل اللہ وطلب العلم، کہ نفل نماز یہ افضل قربات میں سے ہے، یعنی اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کی راہ میں جہاد، معذرت جی۔ تو تطوع نماز یہ افضل قربات میں سے، افضل قربات یعنی اللہ سے قریب ہونے کا سب سے افضل ذریعہ ہے، اللہ کا قرب پانے کا، اللہ کی رضا پانے کا سب سے افضل ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ اور طلب علم کے بعد جی۔ تو اب پانچواں نہیں ہے، چھٹا باب ہے، چھٹا ہے، الباب السادس، میں سابع میں ہوں، الباب السادس جی، چھٹا باب۔ تو یہ باب دیکھتے ہیں، الباب السادس فی سجود السہو والتلاوت والشکر، چھٹا باب ہے سجدے سہو کے بارے میں، سجدے تلاوت کے بارے میں، اور سجدے شکر کے بارے میں۔ سجدے سہو جو نماز میں فرض چھوٹنے کے بعد بھرپائی کے لیے کی جاتی ہے وہ سجدہ ہے، اور سجدے تلاوت، تلاوت کے دوران اگر سجدے والی آیت آتی ہے تو وہ سجدے تلاوت ہے، اور شکر والا سجدہ یہ ہے کہ اللہ کوئی نعمت دے تو آدمی اللہ کے شکر کے طور پر سجدہ کرے، وہ ہے سجدے شکر۔ وفیہ مسائل، اس میں بہت سے مسائل ہیں،
پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے فی مشروعیت سجود السہوی و اسبابہ، سجدے سہو کی مشروعیت اور اس کے اسباب کے بارے میں۔ سجدے سہو کی مشروعیت اور اس کے اسباب، کیوں سجدے سہو کیا جاتا ہے؟ تو المراد به السجود المطلوب فی آخر الصلاة جبرا لنقص فیها او زیادت او شک۔ سجدے سہو سے مراد والمراد به السجود وہ سجدے ہیں المطلوب جو مطلوب ہیں آخر صلاۃ میں، نماز کے آخر میں جنہیں ادا کرنا، جن کا مطلوب ہے، جنہیں نماز کے آخر میں ادا کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ابھی کوئی غلطی ہوئی اور اسی ٹائم فوراً سجدہ کریں گے، غلطی ہو گئی ہے، کوئی واجب چھوٹ گیا ہے، ابھی آپ کنٹینیو کریں گے نماز، اور جب نماز کے آخر میں پہنچیں گے سلام پھیرنے سے پہلے، تب سجدے سہو کریں گے، یا سلام پھیرنے کے فوراً بعد سجدے سہو کریں گے۔ یہ کیوں کرتے ہیں؟ جبرن، جبرن لنقص فیہا او زیادت او شک، بھرپائی کے لیے، جبر کہتے ہیں بھرپائی کو۔ تو کسی نماز میں کسی نقص کی بھرپائی کے لیے، او زیادت، یا کسی زیادتی کی وجہ سے، یا کسی شک اور شبہے کی وجہ سے۔ وسجود السہوی مشروع، اور سجدے سہو یہ مشروع ہے، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اس فرمان کی وجہ سے، اذا نسی احدکم فلیسجد سجدتین، تو جب نبی کا حکم آ گیا تو گویا کہ شرعی فرمان آ گیا۔ آپ نے فرمایا اذا نسی احدکم، جب تم میں سے کوئی بھول جائے، فلیسجد سجدتین، تو اسے 2 سجدہ کر لینا چاہیے۔ تو چاہیے کہ وہ 2 سجدہ کرے، سجدے سہو کرے، اور کتنا؟ سجدتین، 2 سجدہ کرے گا، ولفعلہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے کرنے کی وجہ سے بھی، یعنی آپ کا قولی فعل بھی ہے، آپ کی قولی سنت بھی ہے اور آپ کی فعلی سنت بھی ہے سجدے سہو کرنا۔ آپ نے زبان مبارک سے بھی حکم دیا ہے فلیسجد سجدتین، اور اپنے عمل سے کیا بھی ہے، کما سیاتی بیانہ، جیسا کہ اس کا بیان انشاءاللہ آئے گا۔ وقد اجمع، جیسے ذوالیدین والی روایت میں آپ نے سجدہ کیا تھا سجدے سہو۔ وقد اجمع اہل العلم علی مشروعیت سجود السہو، اور اہل علم نے اجماع کیا ہے سجدے سہو کی مشروعیت پر۔ سجدے سہو کے اسباب کیا ہیں؟ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ 3 اسباب ہیں۔ نماز میں کوئی زیادتی ہو جائے، وہ نقص، اور نماز میں کوئی نقص اور کمی ہو جائے، اور نماز میں کوئی یقینی شبہہ ہو جائے، یہ جو ہے 3 اسباب سے سجدے سہو کیا جاتا ہے۔ تو ایک مسئلہ، جو پہلا مسئلہ باب سادس کا ہے، سجدے سہو کے، سجدے تلاوت، سجدے شکر کے بارے میں، تو اس میں پہلے مسئلے میں انہوں نے سجدے سہو کی مشروعیت اور اس کے اسباب بتائے ہیں۔ سجدے سہو کی مشروعیت کے لیے 2 دلیل ہے، نبی کا فرمان فلیسجد سجدتین، اور نبی کا اپنا فعل، اور علماء نے اس کی مشروعیت پر اجماع نقل کیا ہے۔ سجدے سہو کے اسباب 3 ہیں، الزیادہ والنقص والشک، کوئی زیادتی ہو نماز میں، کوئی کمی ہو جائے، اور کوئی شک اور شبہ ہو جائے۔ تو آج کا درس یہیں روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے اس میں ہم پڑھیں گے متی یجب سجود السہو۔